अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 से 3 आपके साथ लाइव होते हैं, लेकिन जब तक ये PSL के मैचेस चल रहे हैं तब हम हफ्ता और इतवार के रोज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपके साथ लाइव हुआ करेंगे। नाज़रीन करम, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम आपके मसाइल के हल की रहनुमाई देते हैं। हमारे साथ आपके मसाइल के हल की रहनुमाई देने के लिए जो मौजिज़ और मेहमान शख्सियत तशरीफ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता है, मुइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी। अपने मौजिज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत ख्याल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, अल्लाह का करम। नाज़रीन, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। इसके अलावा आप हज़रत से मुलाकात करना चाहते हैं तो पीर के रोज़ शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी तमाम सोशल मीडिया की IDs हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं, आप उन पे भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं और कॉल करके अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। नाज़रीन, जब मैं कोई भी टॉपिक डिसाइड करती हूँ कि उस बारे में थोड़ी सी अहादीस आपको बताऊं या कोई रहनुमाई की बात बताऊं, तो आज का जो टॉपिक डिसाइड किया वो है सिला रहमी। यानी कि हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में अगर कोई शख्स ये चाहे कि उसके रिस्क में वुसअत की जाए और उसके उम्र में बरकत की जाए, तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से सिला रहमी करे, यानी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करे। क्योंकि सिला रहमी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब हम अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाबों के घर जाते हैं तो उनके हालात का इल्म हमें होता रहता है कि वो किस हालात में जी रहे हैं, और अगर किसी के यहाँ कोई परेशानी या मुश्किल हो तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी मदद कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा सदका जारिया। तो अब हज़रत के पास चलते हैं और आज के जो सवालात मैंने आप लोगों के लिए मुंतखब किए वो उनसे जानते हैं। सबसे पहले बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये नहीं फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाओ, बल्कि ये फरमाया कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है कि अगर दूसरे मुल्क भी जाना पड़े तो जाओ और इल्म हासिल करो। तो आज इससे इल्म की फजीलत पे हम अपने मौजूद मेहमान शख्सियत से जानते कि वो हमें क्या बताएंगे कि आखिर इल्म है क्या और इसकी फजीलत क्या है। जी हज़रत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, सिला रहमी का आज का जो मौजू है आपका ये बड़ा खूबसूरत है, और वक्त की ज़रूरत भी है कि हम सिला रहमी से सीखें, लोगों के ऊपर जो है रहम करें कि तुम करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। अगर हम ज़मीन वालों पे रहम करेंगे तो अल्लाह ताला जो ज़मीन व आसमान का रब है वो ज़मीन वालों पर भी रहम करेगा। खासकर जो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म है, हम इसको हमारा मुआशरा भूला बैठा है, हम तवज्जो नहीं देते। कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क गया तो वो अपने रिश्तेदारों को भुला गया, कोई एक ओहदे से दूसरे ऊपर वाले ओहदे में चला गया तो नीचे वालों को भुला दिया, माँ बाप को भुला दिया, चचा ताए फूफिया खाला सबको भुला दिया। होता क्या है, इसमें बीमारियां जन्म लेती हैं, इसमें नुकसानात होते हैं, इसमें फिक्र ला हक होती है, दौलत के साथ मोहब्बत होती है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क दे, दौलत दे, तो सिर्फ दौलत खर्च करने के लिए, राह खुदा में लोगों की मदद के लिए होती है, ना कि उसके ऊपर एक इंसान सांप बन के बैठ जाए, ना उस माल की ज़कात दी जाए, ना उससे कोई दूसरा नफा हासिल किया जाए। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक बड़ा अजीब गरीब वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा जी, जरूर। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि हजरत मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ब्लड कैंसर हो गया है मुझे। अल्लाह अकबर। मैं बहुत परेशान हूँ। उसने रोना धोना शुरू कर दिया, जैसे जब बंदा मजबूर होता है फिर वो रोता है। जी जी। तो मैंने उसे समझाया, और समझाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उसने मुझे कहा कि मैं जैकमाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैंने कहा आपका सारा खानदान उधर है? कहने सारा खानदान उधर, इधर मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कितने अरसे से खानदान से नहीं मिले? तो कहने के तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं खानदान में गया ही नहीं।
اللہ اکبر۔ بس میں نے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ مہربانی کریں، صلہ رحمی کریں، آپ خاندان میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ اپنے خاندان میں گھل مل جائیں، اچھا، ان کی مدد کریں، مالی مدد کریں۔ آپ پیسے والے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، کسی کو آپ گھر بنوا دیں، کسی کو آپ گائے دلا دیں، کسی کو بھینس دلا دیں، لہذا ان کی مدد کریں، کسی کو آپ گھاس چارہ پانی کے انتظامات کر کے دے دیں۔ جی جی، تو وہ اسی میری بات کو سن کے وہاں وہ چلے گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے وہاں 1 مہینہ گزارنا ہے، 1 مہینہ گزارا، لوگوں کی مدد کی، کسی کی ہیلپ کی، وہ پیسے کی صورت میں، کسی کو گائے بھینس جانور خرید کر کے دے دیے۔ واپس آئے تو پھر میرے پاس آئے، کراچی میں جب پہنچے تو پھر میرے پاس آئے، تو وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آئے، وہ شکرانے کے طور پہ کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ کہنے حضرت اب میں نے ٹیسٹ کرائے ہیں، مجھے بلڈ کینسر کی جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صلہ رحمی کے فائدے، جب ہم مل جل کے رہتے ہیں خاندانوں میں، برادریوں میں، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے اوپر ہم صلہ رحمی کریں۔ اسلام تو میرا یہ کہتا ہے، خوبصورت مذہب ہے دین اسلام، وہ تو میرا یہ دین حکم دیتا ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی رحم کرو۔ بالکل، میرے شیخ طریقت حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب چلو تو نیچے دیکھ کے چلو، ایک اللہ کی مخلوق زمین پر بھی چل رہی ہے، انہیں نمل یعنی چیونٹیاں کہتے ہیں، تو چیونٹی کا بھی قتل نہ کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر کہیں تو وضو کرنے گئے ہو، چیونٹیاں بیٹھی ہیں، جمع ہیں، تو ذرا انتظار کر لو، ان کے اوپر پانی نہیں ڈالو، انہیں ضائع نہیں کرو، نقصان نہیں پہنچاؤ۔ یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، یہ بھی اللہ کے بندوں میں سے، یہ حقوق العباد ہے، وہ مخلوق ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم صلہ رحمی کریں تو یقیناً یہ رحم اپنے اوپر کرنا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے مترادف ہوگا ہم اگر دوسرے کے اوپر بات کریں۔ اب علم کی جہاں تک آپ نے بات کی، اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ وہ انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ جی، یعنی اللہ بھی گواہی دیتا ہے، بالکل، اہل علم بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی۔ علم ایک لازوال دولت ہے، علم کہیں حاصل کرنا مسلمان کو فرض عین ہے اور کہیں فرض کفایہ ہے۔ اچھا، یعنی گھر میں سے ایک بندہ علم حاصل کر لے، عالم بن جائے تو وہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر گنہگار ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے۔ تو اس کی مثال دوسرے ایک مقام کے اوپر سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے، یعنی علم والا اور بے علم۔ علم والا جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو دل کو بھاتی ہے، پتہ چلتا ہے حضرت کے تعلیم یافتہ ہے، جی بالکل، تعلیم یافتہ ہے، صاحب علم ہے، تو یہ ساری خوبیاں۔ پھر ایک اور موقع پر فرمایا سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں جن کے پاس علم دین ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی علماء ربانیین کے بارے میں فرمایا گیا، نہ کہ علماء سو کے لیے۔ علماء سو تو وہ تو ملاوٹ کرتے ہیں، وہ تو شریعت کو، دین کو، دنیا کو آپس میں ملا دیتے ہیں، وہ الگ کرتے ہی نہیں، ان کا مقصود پیسہ کمانا ہوتا ہے، بس فائدہ ہو جہاں، جب بالفائدہ۔ تو اسی لیے اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں 3 نعمتوں سے نوازا اور فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، آپ ان میں سے ایک چن لیں، ایک علم، بادشاہی اور مال۔ صحیح، اب آپ مال لینا چاہیں تو مال لے لیں، بادشاہی حکومت لینا چاہیں تو وہ لے لیں، اگر علم لینا چاہیں تو وہ لے لیں۔ ٹھیک ہے حضرت، ایک کالر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو لے لوں؟ جی بالکل، آپ لیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کالر ہمارے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، 2 منٹ انتظار کر لیا کیجئے، جو حضرت بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ضروری ہوتی ہے سننا، صرف کیونکہ جو منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ سننے کے بعد ہی یقینی طور پر میں کال لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم حضرت کے طرف واپس چلتے ہیں اور ان سے جو علم کے بارے میں جان رہے تھے وہ جانتے ہیں۔ جی اصل یہ سیاق و سباق کی باتیں چل رہی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا کٹ ہو جائے تو وہ ربط اور وہ مزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، میں اسی لیے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی بات پوری ہو جائے۔ تو اگر انتظار کر لیا جائے تو میرا خیال ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ انفرادی فائدے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اجتماعی فائدہ سوچا جائے۔ بالکل بالکل۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ مال کو منتخب کیا، نہ حکومت کو فرمایا کہ مجھے علم چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا،
بے شک. اور علم جیسے دیا، علم کے بعد حکومت یعنی بادشاہی بھی مل گئی اور مال بھی مل گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال ختم ہونے والی چیز ہے، علم ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. بالکل ایسے علم تو بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل بڑھتا چلا. مال خرچ کرو تو وہ کم ہوتا ہے، علم خرچ کرو تو وہ بڑھتا ہے. کیا بات ہے، کتنی پیاری پھر بات ہے. مرنے کے بعد یہ مال دولت تو یہیں پہ رہ جاتے ہیں، مگر علم وہ لازوال دولت ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے. بے شک. اور علم سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، بے شک. اللہ کے محبوب بندوں کی، انبیاء کرام کی پہچان ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس امارہ کی پہچان ہوتی ہے اگر علم والا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں علم حاصل کرو اور جلدی کرو، علم حاصل کرنے میں حریص بن جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم تم سے اٹھا لیا جائے، یعنی قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. جلدی کرو علم حاصل کرنے. بے شک بے شک. حضرت اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. اتنا بڑا پیارے آپ اس کا جو تفصیل سے فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میم مجھے بات کرنی ہے. جی بات کریں. اپنا نام بتائیں، والدہ کا نام بتائیں، مسئلہ بتائیں. جی میرا نام شاہدہ، میری والدہ کا نام حاکم ذاتی ہے، اور میں جو ہے ٹی وی کا والیوم پلیز پہلے وہ بند کیجئے. بند ہے، وہ بند ہے. ٹھیک آگے بولیے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میں نا بیمار بھی رہتی ہوں اور مجھے اولاد نہیں ہو رہی نا. مطلب پہلا میرا کہیں اور تھا نکاح اور گھر، اب جو میں نے وہ وہاں پہ نہیں رہی، شادی ختم ہو گئی، وہاں پہ بھی اولاد نہیں تھی اور یہاں پہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا. آپ آن ایئر دیکھیں، ہم اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں. اور ناظرین کرام، ہم بریک سے آ کے ان کا جواب دیں گے. ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل. آپ کے مسائل کے حل کی جو رہنمائی دینے کے لیے معزز اور مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محمد اقبال نقشبندی. ان سے ہم اپنے کالر کا جواب لے لیتے ہیں جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کال لی تھی. جی حضرت. جی یہ شہدہ بی بی ہے، ان کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر کچھ عصبی اثرات ہیں، نظر بد ہے. اچھا. ان کے نصیب میں، قسمت میں اولاد ہے. اچھا. ان کا جو ذاچہ بنایا ہے اس میں بچے ہیں ان کے. اچھا. اب یہ رجوع کرے، پروگرام کے بعد یہ رابطہ کر لے، ہم ان کو پڑھنے کا ایک عمل بتائیں گے، تعویذات دیں گے. اچھا. تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے صاحب اولاد کرے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بڑا ایک المیہ ہوتا ہے کہ جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے وہ خاندان ان عورتوں کو طلاق دے دیتا ہے گھر سے. اللہ اکبر. یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. کیا صرف شادی بچے حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل. صرف کام یہی رہ جاتا ہے؟ بالکل. گھر کے اور کام نہیں ہے؟ کیا یہ شرط میں لکھا تھا کہ بچے ہوں گے تو ہم رکھیں گے ورنہ اس کو گھر سے نکال دیں گے؟ بالکل حضرت. یہ ہمارا معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، بہت ظلم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ. ہماری بہنیں بیٹیاں زندگی بھر پچھتاتی رہتی ہیں. بالکل. اب اس بیچاری کے بس میں تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. بالکل حضرت، بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کے. وہ کیا کر سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ صبر فرمائیں. اب دوسری جگہ جہاں ان کا نکاح ہوا ہے یہ رابطہ فرما لیں، انشاءاللہ ان کو یہ تعویذات بھی دے دیے جائیں گے اور انہیں ایک دو طریقے ہیں علاج کے وہ بھی بتا دیے جائیں گے. اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا، صاحب اولاد بنے گی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہیں بیٹا ہی عطا فرمائے. انشاءاللہ. بہن آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا. حضرت اتنی پیاری دعا بھی فرمائی اور آپ کے لیے خوشخبری بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اولاد رکھی ہے. جو حضرت نے ہدایتیں جاری کی ان پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا. ناظرین کرام، ہم علم کی فضیلت کے بارے میں حضرت سے جان رہے تھے تو مزید ان سے اس بارے میں اور جانتے ہیں. جی حضرت. العلم ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب ہے، درس نظام میں پڑھائی جاتی ہے. العلم ورثۃ الانبیاء، جی کہ علماء کرام علم میں انبیاء کرام کے وارث ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. علم تو انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کے پاس ہوتا ہے. بالکل. تو علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ سینہ بسینہ علم حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں پیغمبروں سے. اور یہی علماء کرام دین کے محافظ ہیں. دین کے محافظ ہیں. اور دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال لگائے
سورہ بقرہ سیکھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب صرف سبحان اللہ. یہ حرفوں سے الفاظوں سے نہیں سیکھتے رہے, اس کے جو معانی تھے, جو مطالب تھے, جو رموز و ریاض تھے, وہ سب انہوں نے حاصل کیے. اچھا 12 سال لگا دی اور وہ سیکھتے رہے. ٹھیک ہے حضرت, ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کری, کہاں سے اور کیا نام ہے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی عائشہ, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی, میرے نا 7 سال ہو گئے میری شادی کو, اور میری ایک ہی بیٹی ہے 6 سال کی. ٹھیک ہے عائشہ, والدہ کا نام پلیز پہلے بتائیے. نرگس بانو. نفیس بانو. اب بتائیے مسئلہ. نصیر بانو نہیں, نرگس بانو. نرگس بانو. ٹھیک ہے جناب, اوکے جی. ہاں جی, اور یہ ہماری لائٹ چلی گئی ہے تو مجھے کیسے جواب کا پتہ چلے گا؟ ہمارا پروگرام جب ریپیٹ ہوگا نا تو آپ اس میں دیکھ لیجیے گا, لنک اپلوڈ ہوتا ہے یوٹیوب پہ. آپ پہلے اپنا مسئلہ بتائیے. میرے 7 سال ہو گئے میری شادی کو, میری ایک ہی 6 سال کی بیٹی ہے, اس کے بعد مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو علاج بھی اتنے کروائے ہیں, ڈاکٹر کی رپورٹیں سارے وہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے, میاں بیوی دونوں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ دوبارہ ٹھیک سمجھ آ گیا آپ کا مسئلہ. ہم آن ایئر آپ کو ابھی جواب تو دیں گے کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتی. جب ہمارا جو پروگرام کا لنک یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا آپ اس وقت دیکھ سکتی ہیں, اور بریک کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. ناظرین کرام, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. آپ ہمیں کال کر رہے ہیں, جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل, اور جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا صلہ رحمی, اس کے متعلق تو حضرت نے میں بڑی تفصیل سے بتایا اور بڑا پیارا واقعہ بھی بتایا اور اس کے فوائد بھی بتائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نفس کو یاد رکھو, جس سے اپنے رشتے جوڑو, یعنی اپنے رشتے داروں کے حقوق ادا کرو, کیونکہ رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے سے گھر والوں میں محبت, مال میں برکت اور عمر میں درازی ہوتی ہے. تو حضرت کی طرف چلتے ہیں. جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک کالر سے بات کی تھی, ان کا جواب لے لیتے ہیں. جی حضرت. یہ بیٹی ہے عائشہ بنت نفیس بانو. جی ان کا مسئلہ ہے اولاد کا. استخارے کی رپورٹ کے مطابق ان میں بندش کا معاملہ ہے. اچھا. گندے اثرات ہیں. اچھا. یہ رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم انہیں علاج بتائیں گے, تعویذات انہیں دیں گے. اپنے کسی مرد کو بھیجیں, بات کر لیں پروگرام کے بعد, انشاءاللہ عزوجل یہ مسئلہ حل ہونے کا ہے. جی, یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائے گی اور بھی اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائے. ٹھیک ہے. ہمارے کالر نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا, جو حضرت نے ہدایت جاری کی اس پہ عمل کیجیے. ایک اور کالر ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, پہلے ٹی وی کا والیوم بند کریں پھر ہم سے بات کیجیے گا. ہیلو جی, ایم سی آر سے کہوں گی, مجھے کالر کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. ہیلو, یہ کچھ کالرز ایسے آتے ہیں جو اتنی انداز میں بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کے ورڈ سمجھ میں نہیں آتے, تو ہمیں مجبوراً ان کی کال ڈراپ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ناظرین کرام, میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں جب بھی کال کیا کیجئے تو پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور طریقے سے ہمیں اپنا نام, والدہ کا نام اور مطلوبہ بندے کا جو مسئلہ ہے وہ بتا دیا کیجئے, یعنی جو بھی مسئلہ ہے, تاکہ ہم سن سکیں اور ہمارا ٹائم بھی ضائع ہونے سے بچ جائے. حضرت آپ کی طرف آؤں گی کہ ایک گمشدہ چیزوں سے متعلق, جیسے اگر میں پوچھوں کہ بہت ساری چیزیں ہماری قیمتی ہوتی ہیں, کھو جاتی ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی تو پرواہ نہیں ہوتی, لیکن کبھی کوئی ڈاکومنٹس کھو جائیں یا کوئی پرائز بانڈز وغیرہ یا کوئی ایسی قیمتی چیز جس کو ہمیں ضرور ہے کہ مل جائے, ہمیں اس کے لیے کچھ عمل بتا دیں. یہ بڑا المیہ ہے. ہم کچھ نسیان کا جو مرض ہے ہمارا وہ بڑھ رہا ہے, چیزیں رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں. جی جی جی. کچھ بھولنے کے علاوہ جو ہے نا وہ گم بھی ہو جاتی ہیں. تو کہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ تقریباً یاد نہیں رہتا کہ کہاں رکھا کیا ہے, تو لوگ یہ مسئلہ بڑا اہم پوچھتے ہیں. سورہ یاسین شریف پڑھی جائے اچھا روزانہ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ. 10 مرتبہ. اچھا. اور 7 دن تک مسلسل پڑھی جائے. اچھا. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو گمشدہ چیز ہوگی وہ مل جائے گی. اچھا. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کے وہ وقت کا بھی تعین نہیں ہے. اچھا. اس وقت میں پڑھے جب چاہے, رات بس دن میں 10 کی تعداد مکمل کر لیں. 10 ٹھیک مرتبہ پڑھ کے عمل کرے, انشاءاللہ گمشدہ چیز
مل جائے گی. تو حضرت یہ 7 دن پڑھیں گے اور روز 10 کے حساب سے تقریباً 70 ہو جائے. 70 بار ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا حضرت، برس کا جو ایک مرض ہے، بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ چہرے پہ ہاتھوں پہ وائٹ سے نشان ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے عجیب سے لگتے ہیں، تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا ہے میڈیکلی عموماً، تو روحانی طور پہ آپ علاج بتا دیں. اللہ کے کلام میں ہر چیز کا علاج ہے. بالکل. قرآن ایک سمندر ہے، موتی ہے اس کے اندر، لیکن اس میں غوطہ لگانے والا، موتی نکالنے والا، چاہیے عالم ہو، عامل ہو، مفتی ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوشش کرے کہ امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. علماء مشائخ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے سورہ بینہ پڑھ کے دم کریں. ٹھیک ہے حضرت، کال لے لوں ایک؟ جی بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون، کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ میں امجد نام ہے میرا. امجد. میرا امجد نام ہے. ٹھیک. AMJAD امجد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میری والدہ کا نام نورجہاں ہے. ٹھیک ہے. اور میں کافی طویل عرصے سے میں بیمار رہتا ہوں. شادی کے بعد بھی مجھے ایک اولاد ہوئی ہے، دوسری اولاد نہیں ہوئی مجھے. امجد صاحب، اپنی والدہ کا نام نور جہاں، ٹھیک ہے. آپ کو شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی؟ جی جی. ٹھیک ہے. دوسری اولاد کی میں خواہش مند ہوں کہ مجھے دوسری اولاد ہو جائے، لیکن میں بیمار کیوں رہتا ہوں پورا. شادی کے بعد بھی میرا گھر بھی پورا بیمار ہے، میرے بچہ اور میری وائف، ان کو بھی بیماری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اپنی وائف کا اور ان کی والدہ کا نام بھی ساتھ بتا دیجئے. میری بیوی کا نام جو ہے وہ کیا نام ہے، ان کی والدہ کا نام جو حمیدہ نام ہے. حمیدہ. اور بیگم کا؟ ہاں. اور بیگم کا نام میری منیرہ نام ہے. منیرہ. منیرہ MUN. ٹھیک 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 ٹھیک، سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے منیرہ جی. حضرت ان کے شادی کے بعد سے یہ بیمار بہت ہیں، ایک اولاد ہے، مزید اولاد نہیں ہوئی، اس کے لیے دعا چاہتے ہیں. یہ امجد صاحب کے نصیب میں اولاد ہے. یہ پروگرام کے بعد ہماری ٹیم سے رابطہ فرمائے، ہمارے نمبر پہ کال کریں. انشاءاللہ تعالی انہیں تعویذات بھی بتائے جائیں گے اور ان کی جو بیگم ہے اس کا استخارہ بھی کر کے بتا دیا جائے گا. تو گھبرائے نہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور صدقات و خیرات کا خیال کریں، صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کی خاص خیال کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے. انشاءاللہ. ناظرین، حضرت آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا. جو حضرت نے ہدایتیں جاری کی اس پہ عمل کیجئے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی ضرور نوازے گا. حضرت آپ برس کا بتا رہے تھے. میں برس کے علاج کا عرض کر رہا تھا. جی. سورہ بینہ اما پارے کے آخری پاؤ میں ہے سورہ بینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ پوری سورہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جائے. اچھا. اور اتنے دن تک دم کرتے رہیں جب تک وہ مرض ختم نہ ہو جائے، اور اس سے ختم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہی سورہ اگر کسی پلیٹ کے اوپر لکھ کے پین قلم سے وہ مریض کو پلائیں تو اسی میں برس کا علاج بھی ہے، اسی صورت کے اندر یرکان کا علاج بھی ہے. ٹھیک ہے. جن بچوں کو بڑوں کو یرکان ہو جاتا ہے تو وہ دم کراتے ہیں، وہ یہی سورہ بینہ پڑھ کے دم کریں. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون، کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ عالم صاحب سے بات کرنی ہے کہ میرے بیٹے ہیں نا، وہ لڑکی کچھ پیچھے اتنا لگ گئی ہے. اچھا، بیٹے کے پیچھے لڑکی لگ گئی. اپنا نام بتائیے اور بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام ہے دانیال، محمد دانیال، میرا شائستہ یاسمین. ٹھیک ہے. تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ لڑکی کا نام ہے مشل کنول. مشل کنول. ٹھیک ہے. تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ جادو وادو کرا رہی ہے، وہ پیچھے نہیں چھوڑ رہی ہے، اور نا وہ میرا بیٹا بھی بیمار سا رہنے لگا ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب. اور یار دیکھیے آپ کا جواب دیتے ہیں. حضرت کوئی صاحبہ ان کے بیٹے کے پیچھے لگ گئی ہیں اور وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں. بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو جائے. ہم تو چاہتے تھے کہ موبائل نیٹ ورک یہ چیزیں آئی، ہم ترقی یافتہ قوم ہیں، مگر اس میں نقصانات زیادہ ہیں. جہنم کے جانے والے کام بہت زیادہ ہو گئے. بے حیائی، بے راہ روی کا شکار بہت زیادہ ہے. کچی اینٹ لے کے 1000 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں. اچھا، کچی اینٹ لے کے. کچی اینٹ. ٹھیک ٹھیک. یہ حیدرآباد پنجاب سائڈ میں یہ چیزیں ملتی ہے. کچی اینٹ جو مٹی سے بنی ہوتی ہے، اچھا، اس کے اوپر یہ بی بی خود بھی 1000 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ سکتی ہے. کسی صحیح پڑھنے والے کو بولے تو وہ بھی پڑھ دے گا 1000 مرتبہ. پڑھ کے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں پڑھ کے اس کو قبرستان میں کسی بزرگ کے قبر کے ساتھ ہی دفن کر دے. یعنی قبر کو کھولے نہیں، کھودے نہیں، اس کے ساتھ ہی اس اینٹ کو دفن کر دے. اور یہ رب تعالیٰ سے دعا کرے. اور یہ اگر ماں ہے تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ان کو سمجھائے، زبان سے سمجھائے، جتنا بھی کر سکتی ہے، گناہوں سے بچائیں اپنی اولاد. ٹھیک ہے.
हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से, क्या मसला है? सैयद जफर अब्बास बात कर रहा हूँ मैं। जी सैयद जफर अब्बास, वालदा का नाम साथ बताइए। सर, वालदा का नाम सैयदा नसीम बीबी, इसलिए कॉल की थी। सैयदा नसीम बीबी, ठीक है। क्योंकि औलाद में भी 3 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो इसलिए ना कॉल की है। ठीक है जनाब, आपको अब इसका जवाब ऑन एयर देते हैं। हजरत, इनकी शादी को 3 साल हो गए, इनकी औलाद नहीं है। नाज़रीन आप जब भी आप लोग कॉल करते हैं तो काइंडली टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें और हमें एक साथ और आराम से अपना मसला बता दिया कीजिए, ताकि हम जी 3 साल से शादी के बाद से औलाद नहीं हुई है। बिल्कुल, आप ऑन एयर सुनिए, हम आपका जवाब देते हैं। हो गया हजरत इनका? जी बिल्कुल। असल ये प्रोग्राम तो नाजरीन का अपना ही प्रोग्राम है जी जी जी, नाम भी खूबसूरत है और हमारा मेट्रो टीवी इतनी खिदमत कर रहा है बेशक उम्मत मुस्लिमा की, अवाम की, कि ये बहुत बड़ी खिदमत है कि लाइव प्रोग्राम के अंदर उनके सारे मसले हल हो रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। आज तो जॉब हाथ के हाथ इस्तिखारा करके आप बताते हैं, आसानी है, आसानियां है। बिल्कुल। तो ये जो जफर अब्बास साहब है, इनका मेडिकल का मसला है। अच्छा, इनका रूहानी मसला नहीं है। ये अपना इलाज करवाएं, इलाज को छुपाएं नहीं, कराएं, डॉक्टर को सारा बताएं। अच्छा, और ये फिर अपनी बीवी का नाम और उसकी वालदा का नाम भी भेजें, उनका भी इस्तिखारा कर लिया जाएगा। मजीद अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह इनको हम बताएंगे प्रोग्राम के बाद। ठीक है जनाब, आपने अपने मसले का हल सुन लिया, इस पे अमल कीजिए जो हजरत ने आपको हिदायतें जारी की। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से, क्या मसला, और वालदा का नाम साथ बता दीजिए। वालदा का नाम रशीदन बेगम। ठीक है, रशीदन बेगम। आपका नाम? मौसूफ का नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, रशीदन, ठीक है। और मसला बताइए। मसला थी कोई तकरीबन साल ही हो गया, गर्दन का दर्द और कमर की तकलीफ है। सर का दर्द और कमर की तकलीफ? जी जी, गर्दन का दर्द। अच्छा, गर्दन का दर्द, ठीक ठीक ठीक, और कमर की तकलीफ, सही सही। जी जी, तो मेडिसिन भी ले रहा हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा। प्लीज इसमें कोई आपसे कोई रूहानी मशवरा या कोई प्लीज मशवरा पूछना चाह रहा हूँ। जी 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 जी, ठीक ठीक, समझ आ गया आपका मसला। ऑन एयर देखिए, हम आपको जवाब देते हैं। इनके ऊपर नजरे बद भी है। अच्छा, सिर्फ नजरे बद है। अच्छा, ये तवीज़ात मंगवा लें। रोजाना 1 तवीज़ घोल के पानी में पीना होता है और 40 तवीज़ इनको मिल जाएंगे अच्छा। इंशाअल्लाह ताला। ये जो कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, और कल के प्रोग्राम में भी हमने एक अमल बताया था, वो ये था कि सूरह अलहाकुमुत तकासुर पढ़ें। अच्छा। और सूरह वल असर पढ़ के दर्द की जगह पे दम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा अता फरमाएगा। बिल्कुल। हजरत, आप अक्सर इस चीज का बताते हैं लोगों को, किसी को मेडिकल के इलाज की जरूरत होती है, किसी को रूहानी बाकायदा प्रॉपर इलाज की जरूरत होती है, आप किसी को सिर्फ ये बताते हैं कि नजरे बद है। अब नजरे बद में मेरे जो जहन में आता है कि नजरे बद होती क्या है, कि मतलब उस नजरे बद का ताल्लुक उस बंदे के दिल से है, उसके अपने किरदार से है, उसकी नियत से है, या अल्लाह ने उसकी नजर में डाल दी है तासीर, जो किसी को देखेगा तो नजरे बद लगा देगा। ये मुझे जरा सा आप क्लियर बताएं। नजरे बद और इससे बचने का अमल भी। मैं बता जी। नजरे बद हकीकत है, इसमें कोई दो राय। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, बिल्कुल, वो हमारे अकल में आए या ना, हमने उसको तस्लीम करना है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अकल कुर्बा कुम बपेश मुस्तफा, रसूलुल्लाह के आगे अपनी अकलू को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल ऐसे। वहां ये बात नहीं, हुजूर ने फरमाया नजर बद हक है, हम हक मानते हैं। अब जी जो आपका सवाल है वो ये बेहतरीन है कि नजर बद लगती कैसे है। जी जी जी। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा गंदे रहते हैं, नापाक रहते हैं। अच्छा। वो देखते हैं तो उनकी आंखों में, जबान में कोई ऐसी कशिश होती है कि वो बोलते हैं, अरे वाह आपने ऐसे अच्छे कपड़े पहने हुए, माशाल्लाह नहीं कहते। माशाल्लाह वो नहीं कहना, उनको माशाल्लाह का पता ही नहीं होता तो उस मानी का क्या कहेंगे। वैसे ही नापाक और गंदे रहते हैं। तो वो आगे जो वो ये देख के हसद करते हैं और कहते हैं, उसी से नजरें बद हो जाती है, गंदी नजरें। तो बचने का तरीका यह है कि आयत करीमा पढ़ी जाए हर नमाज के बाद। आयत करीमा से मुराद ये है, आयत करीमा यानी आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पूरी। ये पढ़ के अपने ऊपर दम किया जाए। दूसरी सूरह नून वल कलम की जो आखिरी आयातें हैं, 2 हम हमेशा अपने नादरीन को बताते रहते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये पूरी 2 आयातें पढ़ के दम करें उस मरीज के ऊपर जो नजर बद का शिकार है, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे महफूज फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, हज़रत जो है ना फौरन हर मसले का हल और उसकी दुआ बता देते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी बहन, कौन कहाँ से, क्या मसला है?
جی میں صبا بول رہی ہوں کراچی سے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شادی کو 12-13 سال ہو گئے. صبا والدہ کا نام؟ جی والدہ کا نام ساتھ بتائیے. والدہ کا وہ شبانہ. شبانہ. کیا مسئلہ ہے؟ جی اولاد کا. اولاد کا مسئلہ ہے. پریشانی ہے. پریشانی. ٹی وی کا والیوم تو بند کر دیں صبا پلیز، ہمیں آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی جی بولیں. جی اب آ رہی ہے، بولیے. جی میں یہ بول رہی ہوں کہ ہماری شادی کو 12-13 سال ہو گئے. میرے شوہر کا نام نوید ہے، میرا صبا ہے. تو مطلب یہ کہ ہم جب سے شادی سے پریشان ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھے کہ ہم استخارہ نکالیں، کیا پریشانی کا پتہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ اپنے ہسبینڈ کی والدہ کا نام بتائیے، اپنی ساسو ماں کا نام بتائیے. سراج بی بی. سراج بی بی. ٹھیک ہے آپ آن ایئر دیکھیں، ہم سمجھ گئے آپ کا مسئلہ. ابھی حضرت اس کا استخارہ بتاتے ہیں. پریشانیاں ہیں دنیا میں، ہم جہاں آئے ہیں پریشانی کے گھر. بالکل ایسی کوئی خوش نہیں ہے جب اللہ رسول کا دامن ہم نہیں تھامیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن رحمت اللہ کے رسول سے روگردانی کریں گے، بالکل تو پھر پریشانیاں ہیں. نماز نہ پڑھنا ثواب تو نہیں ہے، گناہ ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے، دل دکھانا گناہ ہے، صلہ رحمی نہ کرنا گناہ ہے. ہم ان چیزوں کو تو ڈسکس نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں. پریشانی کے کچھ وجوہات بھی تو ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اب ان کا مسئلہ یہ کہ 12-13 سال ہو گئے مگر ان کے نصیب میں اولاد ہے، ان کے ستاروں میں اولاد ہے. یہ رابطہ کریں، تویزات منگوائیں. 12-13 سال کو دیکھ کے نہیں گھبرائیں. ہمارے پاس ایسے بھی مریض آئے ہیں جن کی شادیوں کو 20 سال گزر گئے تھے. اللہ کی رحمت سے ہم نے دعا کی، تویزات دیے، آج وہ صاحب اولاد ہے. یہ رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اسلام. جی کون، کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی میرا نام نہید اختر ہے. نیلم اختر. نہید. ہاں جی. اچھا میری شادی کو ایک تقریباً منٹ، نام پہلے کلیئر بتائیں. ناہید اختر، نیلم اختر؟ نہیں نہید اختر. ٹھیک ہے آگے بولیے. ہاں جی. ہاں میں نے کہا میری شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک نہید کی والدہ کا نام؟ کوئی بھی اولاد کا نا. اولاد کا مسئلہ. ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتائیے. سریا بی بی. سریا بی بی. ٹھیک ہے. آن ایئر دیکھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. حضرت ان کا سوال ہو گیا، بس دیکھ رہے ہیں ان کا استخارہ. ناظرین کرام، جو آج کا ٹاپک ہے صلہ رحمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں قاطع رحم ہو، یعنی رشتوں کو قطع کرنے والا موجود ہو، اور تم قطع تعلق کرنے والا. بالکل ایسا ہی، یعنی رشتوں کو ختم کرنے والا اور تم میں کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے صلہ رحمی نہ کی جائے اس کے باوجود وہ برابر صلہ رحمی کرتا رہے. جی حضرت ہو گیا. اور بیٹی سعدیہ، یہ گناہ کبیرہ بھی ہے. اچھا. قطع تعلق کرنا. اچھا. بلا وجہ قطع تعلق کرنا. اچھا. اگر وہ جاہل ہے، کوئی ایسا گالی گلوچ بکنے والا ہے یا کوئی بدتمیز ہے، تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھا. انہیں سلام کر دیا کرو. بالکل. دوسرا یہ کہ اگر اس کو ضرورت پڑے کوئی چیز مانگنے کی، دینے کی، وہ اس کی مدد کرے، یعنی اتنے قطع تعلق نہ کرے. بالکل. تو یہ تو خیال کرنا چاہیے. حضرت ہمارے پاس 3 منٹ ہیں دعا کے لیے، اور اس کے لیے آپ اس کا جواب فرما دیجیے. یہ نہید کا جو مسئلہ ہے، جی ان کی اولاد کا، یہ رابطہ فرمائے، تویز لیں. ان کے استخارے کی رپورٹ بہتر ہے. اچھا. کوئی یعنی پریشانی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ان کو طریقہ بتا دیں گے. سورہ یاسین کا ایک عمل ہے، انار کے اوپر پڑھ کے وہ دم کرنا ہے، کھانا ہے، دولہے کو کھلانا ہے. اللہ رب العزت انہیں اولاد نرینہ. ٹھیک ہے جناب، آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا. جو حضرت نے ہدایتیں جاری کی ان پہ عمل کیجیے. 2 منٹ ہمارے پاس دعا کے لیے اور 1 منٹ ہے ہمارے پاس ہدایت کا سفر. حضرت کی طرف سے جو ہدایت کے سفر کا سلسلہ جاری ہے، اس میں بڑی پیاری بات ہے. آج چہرے کی خوبصورتی صرف آنکھوں کو باتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے. یعنی کہ ہمارا چہرہ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر ہمارا کردار اور سیرت خوبصورت نہیں ہے تو چہرہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کیجیے اپنی سیرت کو بھی خوبصورت بنائیے. اور آج کا جو اسم الہی ہے المومن، یعنی اے امن و ایمان دینے والے. جو شخص کسی بھی خوف کے وقت 630 مرتبہ یا مومن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے خوف اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا. جی حضرت دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ساری کائنات کے معبود برحق، اے ہمارے سچے خدا، اے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود برحق، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ، جو لوگ شادی کے بعد اپنی عورتوں کو، بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، وہ اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرما. بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.
مولا جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تیرے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں مولا تو انہیں اولاد سے نواز دے آمین پروردگار عالم اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما آمین اے ہمارے خالق مالک رب ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما آمین افواج پاکستان کی خیر فرما آمین ہمارے میٹرو ٹی وی اور ان کے مالکان کی جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما آمین ہمارے ناظرین جو بچیاں بیٹیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں پریشان ہیں نیک رشتوں کے لیے اللہ انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما آمین ہماری رہنمائی ٹیم کے اندر ہمارے جتنے آمین، ساتھی آمین۔ ٹیم میں کام کرتے ہیں سب کی خیر فرما آمین سبحان اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وتمم بالخیر سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین ثم آمین ناظرین کرام حضرت نے پیاری دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی معزز مہمان شخصیت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ